तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। और अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और गुज़िश्ता एक साथ देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट bibli-mutaliya.com विज़िट कीजिए, और अगर राब्ता करना चाहते हैं तो वक्फे के दौरान दिए गए नंबर्स पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी और ज़रिए से भी राब्ता करना चाहते हैं तो बज़रिया स्काइप आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कीजिए और उसके ज़रिए हमसे राब्ता करें। और उस एप्लीकेशन को आप लॉग ऑन कीजिए और तमाम एक साथ देखिए और सुनिए और इन्हें शेयर भी कीजिए। और अगर आपका बाइबल से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। अभी हम अहद कदीम में से आमूस की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये अंबिया असगर की लिखी किताबों में से एक है और आज हम 5वें बाब की 12वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, अभी मैं चंद आयात को पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूँगा। जी भाई। क्योंकि मैं तुम्हारी बेशुमार खताओं और तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों से आगाह हूँ। तुम सादकों को सताते और रिश्वत लेते हो और फाटक में मस्कीनों की हक तलफी करते हो, इसलिए इन अयाम में पेश बीन खामोश हो रहेंगे, क्योंकि ये बुरा वक्त है। बदी के नहीं बल्कि नेकी के तालिब हो, ताकि जिंदा रहो, और खुदावन रब्बुल अफ़वाज तुम्हारे साथ रहेगा जैसा कि तुम कहते हो। बदी से अदावत, नेकी से मोहब्बत रखो और रास्ते से अदालत को कायम करो। शायद खुदावंद रब्बुल अफ़वाज नबी यूसुफ के बकिया पर रहम करे। आप इस दावत में और इन बातों में क्या देखते हैं? खुदावंद कह रहा है, मैं तुम्हारी बेशुमार खताओं से आगाह हूँ। उसने कैसे जान लिया कि उनकी खताएं बेशुमार हैं? हमने गुज़िश्ता यानी चौथे बाब की 13वीं आयत में ये पढ़ा है कि खुदा ने इंसान को बता दिया कि उसके दिल में क्या है। खुदा सब कुछ जानता है। मसलन वो हमसे रिश्वत लेने वाली बात करता है। जो रिश्वत लेता है वो छुपकर रिश्वत लेता है। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो खुदा से ढका छुपा है? इसलिए वो उनसे कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी बेशुमार खताओं और बड़े बड़े गुनाहों से आगाह हूँ। तुम सादकों को सताते और रिश्वत लेते हो। रिश्वत लेना बड़ा पुराना गुनाह है जो आज भी किया जाता है। हम हमेशा इसके मुतालिक पढ़ते हैं और रोजाना ही इसके मुतालिक कोई बात होती है। खेल के मैदान में रिश्वत है, सियासत के मैदान में रिश्वत है, सन्नत के मैदान में रिश्वत है और निज़ाम इंसाफ में रिश्वत है। और ये कदीम ज़माना से चलता आ रहा है और आज भी ऐसा होता है। और फाटक में मस्कीनों की हक तलफी करते हो, और यकीनन फाटक में से मुराद इंसाफ की जगह है। और फिर हम इसके मुतालिक 10वीं आयत में पढ़ते हैं और 15वीं आयत में भी इसका जिक्र मिलता है। इसलिए इन अयाम में पेशबीन खामोश हो रहेंगे, क्योंकि ये वक्त बुरा है। और पेशबीन हमेशा ये सोचता है कि मेरी बात का कुछ फ़ायदा है, और अगर उसे मालूम हो जाए कि कोई फ़ायदा या फिर कोई नतीजा नहीं, तो फिर वो क्या करेगा? वो खामोश रहेगा। मसीह जो सारे जलाल का मालिक है, पेशी के दौरान हमने अक्सर पढ़ा कि वो खामोश रहा, जैसे वो बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं। और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के आगे खामोश होती है, मसीह 7 बार खामोश रहा। नए अहदनामे में लिखा है कि वो खामोश रहा क्योंकि वो सच को जानना नहीं चाहते थे। वो अपना जहन बना चुके थे कि वो उसे कत्ल करेंगे। सो अगर उनकी नीयत ये है तो फिर बोलने का क्या फ़ायदा? रही बात पिलातुस की, तो खुदावन ने पिलातुस से बात की और कहा, हक मैं हूँ। उसने उससे कहा कि वो बादशाह है जो आने वाला था और उसकी बादशाही इस दुनिया की नहीं। लेकिन जब पिलातुस ने मसीह के काम से फ़ायदा हासिल ना किया,
تو مسیح کو اس سے مزید بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے ایام میں پیش بین خاموش رہیں گے، کیونکہ یہ وقت برا ہے، لیکن میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کبھی کبھار پیش بین خاموش نہیں رہتے، اور ایسا تب ہوتا ہے جب خداوند نے انہیں بولنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ مثال کے طور پر ہم 7ویں باب میں دیکھتے ہیں، امسیہ نے اموس سے کہا، خاموش رہ، کہیں اور جا کر بول۔ اموس ایسا نہ کر سکا کیونکہ اسے خداوند نے نبوت کے لیے مقرر کیا تھا، اور یرمیہ بھی خاموش نہ رہ سکا کیونکہ اسے خدا نے نبوت کے لیے مقرر کیا تھا۔ دیانتدار کو پیغام پہنچانا ہی ہے، لیکن پیش بین کم بولتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ وقت برا ہے اور لوگ اپنی راہ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر پیش بین خاموش بھی رہیں تو خداوند کے حضور اس بات کو ضرور اٹھائیں گے، جیسے یہاں انصاف کی جگہ پر ناانصافی ہے، رشوت ہے پھاٹک کے اندر۔ بالکل۔ اکثر اوقات ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ انصاف کے جھنڈے تلے حق تلفی کی جاتی ہے، صادقوں کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے اور شریروں کو صحیح کہا جاتا ہے۔ کیا یہ سب غلط نہیں ہے؟ لازم ہے کہ ہم اس معاملے کو اس کے پاس لے کر جائیں۔ اگر تو ملک میں مسکین کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو، کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جی جو نگاہ کرتا ہے، اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو تاکہ زندہ رہو، اور خداوند رب الفواج تمہارے ساتھ رہے گا۔ بھائی یوسف پھر وہ 16ویں آیت میں کہتا ہے، اس لیے خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سب بازاروں میں نوحہ ہوگا اور سب گلیوں میں افسوس افسوس کہیں گے، اور کسانوں کو ماتم کے لیے اور ان کو جو نوحہ گری میں مہارت رکھتے ہیں نوحہ کے لیے بلائیں گے، اور سب پاکستانوں میں ماتم ہوگا کیونکہ میں تجھ میں سے ہو کر گزروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ بھائی یوسف 16ویں آیت سے وہ پھر عدالت کی بات کرتا ہے، خوفناک عدالت، کیا کہیں گے؟ خدا نے پہلے سے خبردار کر دیا اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ بدی سے دعوت اور نیکی سے محبت رکھو، اور دانیل نے نبوکت نظر سے اپنی گفتگو میں کہا، اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بدکاری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر، ممکن ہے کہ اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو، گویا خدا ناانصافی اور تشدد سے نفرت کرتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یعقوب نئے عہد نامے میں بارہا ان باتوں پر زور دیتا ہے، لیکن افسوس کہ یہاں وہ اپنی شرارت کی راہ پر چلنے پر بازد ہیں۔ اس لیے خداوند رب الفاج یہ فرماتا ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ سب افسوس افسوس کہیں گے، اور وہ کسانوں کو نوحہ کرنے اور ماتم کرنے کے لیے بلائیں گے، کیونکہ زرعی معاملے کا انحصار زمین کے معیار پر ہوتا ہے۔ جب خدا غضبناک ہوا تو اس نے قحط کو بھیجا اور انسان کی حالت بدتر ہو گئی۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ گناہ صرف کسی کی جاگیر، جائیداد یا زندگی میں مجرمانہ مداخلت کرنے یا جھوٹ بولنے یا زنا کرنے تک محدود نہیں، بلکہ گناہ کی اہم ترین تعریف انسان کا خود انحصار ہونا ہے۔ ایک انسان کا خدا یعنی خالق کے بجائے جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کرنا ہے۔ لوگ نوح کے ایام میں کھاتے پیتے، شادی بیاہ کرتے تھے، اور طوفان آیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی روزمرہ زندگی میں خدا کو اہمیت نہ دی۔ دوسری مثال لوط کے ایام کی ہے، جبکہ لوگ اسی طرح وہ سب کھاتے پیتے، خرید و فروخت کرتے، لگاتے اور بیچتے تھے، اور وہ سب بھی ہلاک ہوئے۔ سو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا دل کہاں ہے اور آپ کی دلچسپی کس میں ہے؟ مہربانی سے اپنی ابدی خوشی کی خاطر مادی چیزوں کے بدلے اپنی جان مت گنوائیں۔ جس گھڑی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا مسیح آئے گا اور اپنوں کو لے جائے گا۔ جنہوں نے اس سے ذاتی تعلق کی پرواہ کی، جنہوں نے خود انحصاری اور بدی سے توبہ کی اور اس پر اور اس کی نجات پر ایمان لائے، بچ جائیں گے۔ اٹھارہویں آیت، تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو، وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟
کسی نے ان کے درمیان جو خداوند کے روز کی آرزو کرتے ہیں اور لاکھوں مسیحیوں کے درمیان موازنہ کیا جو کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، سو وہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب مسیح کی بادشاہی آئے گی تو اس کے آنے سے پہلے مسیح فرشتوں کو بھیجے گا تاکہ اس کی بادشاہی کو ہر ٹھوکر کھانے والے پتھر اور شریر لوگوں سے پاک کرے، اور فضل کے وقت کا جو ابھی ہے استعمال کرنے کی بجائے کیا آپ عدالت کے روز اور انتقام کی مانگ کر رہے ہیں؟ جب مسیح سلطنت کرے گا تب رحمت نہ ملے گی، وہ صداقت سے عدالت کرے گا، فضل سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن یہاں وہ کہتا ہے تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ تم اس کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ کیا وہ خوشی کا دن ہوگا؟ نہیں، اس میں تاریکی ہوگی، روشنی نہیں۔ اسے واضح کرنے کے لیے ہمیں بتائیں کہ خداوند کے روز سے کیا مراد ہے۔ خدا کا روز جس کی صبح بھی ہے اور شام بھی ہے۔ خداوند کے روز کی شام کے اندر خوفناک مصیبت کا عرصہ ہے جس کے متعلق ہم صفنیہ کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں۔ خداوند کا روز عظیم قریب ہے، ہاں وہ نزدیک آ گیا، وہ آ پہنچا۔ سنو خداوند کے دن کا شور، زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا، وہ قہر کا دن، دکھ اور رنج کا دن، اور یہی نہیں بلکہ وہ دن ترکی اور اداسی کا دن، ابر اور تیرگی کا دن، قلعہ بند شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگے اور جنگی للکار کا دن، اور میں بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا۔ یہ خداوند کا روز ہے، اور یہاں تک کہ وہ اندھوں کی طرح چلائیں گے۔ سو کوئی جو گناہ سے محبت رکھتا ہے وہ خدا کے روز کی آرزو کیسے کر سکتا ہے؟ اور وہ اسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ تیری بادشاہی آئے؟ بھائی فضل کے وقت کو استعمال کیجیے، پھر آپ مسیح کے منتظر ہوں گے جو کلیسیا کو اٹھا لے گا۔ وہ کلیسیا کو ساتھ آسمان پر لے جائے گا اور اس طرح ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ جی، لیکن افسوس تم پر جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ سو خداوند کا روز فطری طور پر اپنے آپ میں شام اور صبح دونوں رکھتا جی ہے۔ خداوند کے روز کی شام میں عدالت اور سزا ہے جس کا تعلق بڑی مصیبت کے عرصے سے ہے۔ جی کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد بڑی مصیبت کا عرصہ 1000 سالہ بادشاہی کے آنے تک جاری رہے گا۔ اس روز خداوند کے روز کی صحیح، صبح ہے، لیکن اس کی شروعات عدالت سے ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ انہیں لگا کہ یہ ان کی فتح ہوگی، لیکن یہ تمام بدی کے کاموں کی عدالت ہے۔ ایسا صحیح۔ ہی ہے؟ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کا روز جسے اس نبوت میں وہ روز کہا گیا ہے ٹھیک ہے۔ اسے صبح اور شام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہمیشہ یہ شام کو ہی شروع ہوتا ہے۔ خداوند کے روز کی شام انسانی تاریخ میں بڑا مشکل ترین دور ہوگا جس میں ایک ایسی مصیبت ہوگی جو پہلے کبھی نہ دیکھی ہو، اور خداوند کے روز کی صبح انسانی تاریخ کا خوشحال ترین دن ہوگا جسے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ سو خداوند کا روز بے حد منفرد ہے جس کی شروعات عدالت اور غضب سے ہوگی، پھر صداقت کا سورج طلوع ہوگا جس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ زیادہ تر نبوت کی کتابوں میں خداوند کے روز کا ذکر ہے، اس کی صبح اور شام دونوں کا حوالہ ہے۔ شاید یسایہ 61ویں باب میں سب سے مشہور ہے جس کے اندر خداوند کے سال مقبول کا ذکر ہے، فضل کے وقت کا جواب ہے، لیکن ہمارے خداوند کا انتقام اس کا بھی روز ہے۔ بھائی یوسف، چونکہ ہم نے خداوند کے روز کی بات کی، جو بائبل پڑھتا ہے اسے خداوند کے روز کا ذکر اس میں ملتا ہے، اسے اس میں سے مسیح کے روز کا ذکر ملتا ہے۔ ہمیں مسیح کے روز کا ذکر ملتا ہے، ہمیں خداوند کے روز کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سب نام ایک جیسے ہمیں لگتے ہیں۔ ہم چاہیں گے ناظرین کے لیے اس کی وضاحت کی جائے۔ خداوند کے روز کا کیا مطلب ہے؟ خداوند کا روز اور یسوع مسیح کا روز کیا ہے؟ میں موجودہ دور سے شروع کرتا ہوں، یعنی کہ یوم بشر، جس میں اب ہم ہم آج زندہ ہیں۔ انسان کی عدالت کے ایام میں زندہ ہیں، کیونکہ انسان اپنے مزاج کے مطابق لوگوں کو بلند یا پست کرتا ہے، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی لیے پولس کہتا ہے لیکن میرے نزدیک یہ بات نہایت خفیف ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے۔ انسانی عدالت کا روز ختم ہوتا ہے اور مسیح کا شروع ہوتا ہے، جبکہ سب مسیح کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جبکہ ہم مسیح کے روز کے مطابق پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام ایماندار مسیح کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا اجر اور انعام پائیں گے۔ لیکن جب ایماندار آسمان پر مسیح کے سامنے ہوں گے تو شریر خداوند کے روز زمین پر اس کی شام میں ہوں گے۔ خداوند کے روز کا خاتمہ اس کی شام کے خاتمے سے ہوگا تاکہ خداوند کے روز کی صبح کا آغاز ہو، جو کہ خوشحال 1000 سالہ بادشاہی کا عرصہ ہے۔ جب خداوند کا روز ختم ہوگا، خدا کا روز جو ابدیت ہے شروع ہو جائے گا۔ سو انسانی عدالت یوم بشر آج ہے، مسیح کا روز خدا کا روز یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہوگا، پھر خوشحال ابدیت ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ جو خدا کا ابدی ہم روز اس ہے۔ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ ابھی میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے،
मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह जानता और उनसे नफरत रखता हूँ, और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना हूँगा। और अगरचे तुम मेरे हजूर सोख्ती और नज़र की कुर्बानियाँ गुजरानोगे तो भी मैं उनको कबूल ना करूँगा, और तुम्हारे फरबा जानवरों की शुक्राना की कुर्बानियों को खातिर में ना लाऊंगा। तू अपने सरोद का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रबाब की आवाज़ ना सुनूंगा। लेकिन अदालत को पानी की मानिंद और सदाकत को बड़ी नहर की मानिंद जारी रख। आप इन अल्फाज में क्या देखते हैं जिनका ताल्लुक कुर्बानियों और नज़रों और मुकद्दस महफिलों और फरबा जानवरों से है, लेकिन उन सब को रद्द कर दिया गया। पहले गौर कीजिए कि 7 चीजें हैं और सो वो कहता है मुझे तुम्हारी ईदों से नफरत है। फिर वो कहता है मुकद्दस महफिलों से। तीसरा सोख्ती कुर्बानियों से। चौथा नज़र की कुर्बानियों से। पांचवा फरबा जानवरों से। छठा तुम्हारे नगमों से। सातवां तुम्हारे रबाब से। और ये वो 7 चीजें हैं जिन्हें खुदा नहीं चाहता। फिर खुदा क्या चाहता है? कि अदालत को पानी की मानिंद और सदाकत को बड़ी नहर की मानिंद जारी रखे। और जब आप ज़बूर 51 को पढ़ें तो आपको पता चलता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे खुदावंद खुश नहीं होता। मसलन वो ज़बूर 51 में हमसे कहता है कि देख तू बातन की सच्चाई सच्चाई। पसंद करता है, बातन की सच्चाई। खुदावंद इससे खुश होता है कि हम अंदर बाहर जी। से एक जैसे हों, हम रियाकार ना हों। और मजहबी लोग रियाकारी के बादशाह हैं। ये मैं नहीं कहता। अगर आप मत्ती 23 को पढ़ते हैं तो आपको दुनिया के अजीम तरीन मजहबी लोगों के मुतल्लिक मालूम होता है, यानी मसीही दौर के यहूदी वो कैसे थे। सफेदी फिरी कब्रों की मानें, सही। जो बाहर से तो खूबसूरत नजर आती हैं लेकिन उनके अंदर क्या है? अंदर मुर्दा हड्डियां और निजासत भरी है। सो खुदावंद बातन की सच्चाई से खुश होता है। और इसी ज़बूर में लिखा है, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, वरना मैं देता। और इसका मतलब है कि खुदा उन कुर्बानियों को यकसर मुस्तरद करता है, बल्कि वो उन कुर्बानियों को रद्द करता है जो खालिस दिल से कुर्बानी नहीं गई, जो खुदा से मोहब्बत रखने वाला है। इसीलिए मुझे तुम्हारी ईदों और मुकद्दस महफिलों से नफरत है, तुम्हारी सोख्ती कुर्बानियों और नज़र की कुर्बानियों से। मुझे इन सब से नफरत है। मैं सच्चाई को चाहता हूँ। मैं दिल से ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्यारे नाजरीन ये जान लें कि खुदा सच्चाई के लम्हे को चाहता है, और सच्चाई की जिंदगी को, ना कि झूठ और रियाकारी को, क्योंकि खुदा रियाकारी और झूठ को अदालत में दोहरा गुनाह ठहराएगा। सो भाई यूसुफ, अगर कोई इबादत और परस्तिश कर रहा है और साथ ही वो नापाकी में भी मुब्तला है, या झगड़ालू या शहवत परस्त है, या खुदा के हजूर खड़ा होकर इबादत करने के बाद बाहर निकलकर कत्ल करता फिरता है, आबरू रेजी करता या जलाता है, तो ऐसी जिंदगी को आप क्या कहेंगे? ये दोहरा मेयार है, ये रियाकारी और बददियानती है, और खुदावंद को इनसे नफरत है। देखिए वो क्या कहता है, मुझे तुम्हारी ईदों से नफरत है। सो ये कुछ ऐसा है जिससे खुदावंद को नफरत है, और इंसान ऐसा फितरतन करता है। और मैं कहूँगा कि गोया ये तो कोई बात नहीं कि खुदावंद कहता है कि मुझे इससे नफरत है। मैं सच्चाई को चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने एक बात देखी, वो इन सब बातों को उनसे मुंसलिक करता है बजाय उसे खुदाउन की ईद कहने के। उसने उनके मुतल्लिक कहा तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से, तुम्हारी नज़र की कुर्बानियों, तुम्हारे फरबा जानवरों। उसने सब बातों को उनसे मुंसलिक किया। क्या वो ईदें नहीं? बेशक वो खुदावंद की ईदें हैं। हम इसके मुतल्लिक अहबार की किताब में पढ़ते हैं, तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आइन को मानकर इन पर चलना। लेकिन जब खुदावंद ही इन ईदों में शामिल नहीं है, तो अब ये खुदावंद की ईदें नहीं रहीं बल्कि तुम्हारी ईदें हैं। मैं इन्हें नहीं चाहता। जब खुदावंद के लिए ही मोहब्बत नहीं जबकि तुम सोख्ती कुर्बानियां गुजरानते हो, तो मुझे ऐसी सोख्ती कुर्बानियां नहीं चाहिए। क्या खुदा को किसी चीज की कमी है? क्या उसे तुमसे कुछ चाहिए? खुदा के पास सब कुछ है। वो आपके दिल को चाहता है। मेरे बेटे, मुझे अपना दिल दे। खुदा आपका दिल चाहता है, और आप सिर्फ उसके हुजूर कुर्बानी गुजरानते हैं और खुदा से जान छुड़ाते हैं। ये क्या है? सही। आप क्या कहेंगे? ठीक है, शुक्रिया। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों का एक और सवाल लेंगे। पच्चीसवीं आयत में वो कहता है, ऐ बनी इसराइल, क्या तुम 40 बरस तक बियाबान में मेरे हजूर ज़बीहे और नज़र की कुर्बानियाँ गुजरानते रहे? तुम तो मुल्कों का खैमा और कीवान के बुत जो तुमने अपने लिए बनाए उठाए फिरते थे।
میں تو یہی جانتی ہوں کہ بیابان میں جب کہ موسیٰ رہنما تھا انہوں نے خدا کی عبادت کی. ایک ہی بار جب انہوں نے سونے کے بچڑے کی عبادت کی ان پر فوراً عدالت آن پڑی. اس سے کیا مراد ہے؟ حزقیل کے 20ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور میں نے ان سے کہا کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنے نفرتی کاموں کو جو اس کی منظور نظر نہیں دور کرے، اور تم اپنے آپ کو مصر کے بتوں سے پاک کرو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں. اور پھر وہ 8ویں آیت میں کہتا ہے کہ انہوں نے مصر کے بتوں کو نہ چھوڑا. سو جب وہ بیابان میں تھے ان کے پاس مصر کے بت تھے. خداوند کے ایک عظیم بندہ نے اس آیت کے حوالے سے بات کی جس آیت کو ابھی آپ نے پڑھا. اے بنی اسرائیل، کیا تم 40 برس تک بیابان میں میرے حضور ذبیح اور نذر کی قربانیاں گزرانتے رہے؟ اگر یہ سوال ان لوگوں میں سے کسی سے کیا جائے تو وہ جواب دے گا کہ ہاں، ہم نے 40 برس تک بیابان میں نذر اور قربانیاں گزرانی ہیں. پھر خداوند آگے کہتا ہے کہ تم تو ملکوں کا خیمہ اور کیویان کے بت جو تم نے اپنے لیے بنائے تھے اٹھائے پھرتے ہو. جو سچا ہے وہ کہے گا ہاں خداوند، ہم نے ایسا کیا تھا. سو انہوں نے پہلا کام بھی کیا اور دوسرا صحیح. کام بھی کیا، اور اسی کا قصوروار ایلیا انہیں ٹھہراتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ تم خدا کی عبادت کرتے ہو اور بتوں کی بھی. یہ مناسب نہیں ہے. اگر خداوند خدا ہے اس کی پیروی کرو، اگر بال خدا ہے اس کی کرو، لیکن خدا اور بتوں کی دونوں کی عبادت کرنا، 1 گھنٹہ بت کی اور 1 گھنٹہ خدا کی عبادت کرنا ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے، اس بت کے متعلق کچھ بتائیے جس کا نام ملکو اور کیوان ہے. یقیناً اس کا ذکر بائبل کی اور جگہوں پر بھی ہے. بعد ازاں جب لوگ اس ملک میں گئے انہوں نے خود کو بھی ان بتوں سے ناپاک کیا. اس کے متعلق بتائیے. یہ اموریوں کا دیوتا تھا. ملکوں، اموریوں کا دیوتا. لفظ ملکوں کا مطلب ہے بادشاہ. مطلب جب آپ خداوند کے سوا کسی کو بادشاہ مان کر عبادت کرتے ہیں، وہ جو کوئی بھی ہے وہ بت ہے. آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ ملکوں کہلاتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم تو ملکوں کا خیمہ اور کیویان کے بت جو تم نے اپنے لیے بنائے تھے اٹھائے پھرتے ہو. اور اس کا مطلب کہ تمہارے پاس بت ہیں اور مختلف غیر معبود ہیں. صحیح. ملکوں یا بادشاہ گھر کے معبود جنہیں اٹھایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے راخیل لابن کے گھر سے جو کہ بت پرستی کیا کرتی تھی بت اٹھا لائی، کیویان کا بت. اور وہ مورتیاں جو تم اپنے واسطے بناتے ہو اس کے سبب سے آنے والی عدالت ٹل نہیں سکتی. میں تم کو دمشق سے بھی آگے اسیری میں بھیجوں گا، یعنی کہ اسوری اسیری میں. میں تم کو دمشق سے بھی آگے اسیری میں بھیجوں گا. اس سے کیا مراد ہے؟ کیا دمشق ایرام نہیں ہے؟ مطلب جغرافیہ لحاظ سے یہ کہاں پر واقع ہے؟ دمشق سے مراد ہے کہ اسور. اسور. جی ہاں، مطلب وہ دمشق نہیں جائیں گے بلکہ اس سے بھی آگے والے کے آنے والا اختیار جو میں دمشق ہوں سے گے. بھی ٹھیک آگے ہے. اور پھر آپ نے دیکھا استفنس نے اعمال کے 7ویں باب میں ان کا حوالہ دیا، جبکہ اس نے ان سے کہا میں تمہیں بابل سے آگے لے لوں گا. اس نے دمشق سے آگے کیوں کہا؟ اور اعمال 7 میں وہ کہتا ہے بابل سے آگے، کیونکہ وہاں وہ ان 10 قبیلوں سے بات کر رہا ہے جو اسیر ہو صحیح. کر اسور چلے گئے. وہ وہاں گئے، صحیح. جبکہ یہاں استفنس 2 قبیلوں کے جی، بقیہ سے مخاطب ہے. 2 قبیلوں کے بقیہ سے جو اسیر ہو کر اسور نہ گئے بلکہ اسیر ہو کر بابل میں یا بابل سے آگے ہم گئے. بائبل کے آگے احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ اور باتیں بھی اسی طرح لکھی ہیں. یہ نہیں لکھا کہ میں تجھے اسیری میں دمشق بھیجوں گا، بلکہ آگے دمشق سے گئے. آگے. ٹھیک ہے. یہ ایرام نہیں بلکہ اسور ہے. شکریہ بھائی، خداوند خداوند آپ کو برکت دے. دے. ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں. خدا ان کے فضل سے اگلی قسط میں مطالعہ جاری آمین. رکھیں گے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. عزیز ناظرین، خدا نے ان لوگوں کو بہت بار خبردار کیا، لیکن ایسا نہیں کہ اس نے انہیں صرف بے شمار مرتبہ مصری دیوتاؤں کی عبادت سے خبردار ہی کیا جن کے بیچ سے میں تجھے نکال لایا. اموریوں کے دیوتاؤں کی عبادت نہ کرو ورنہ تو انہی کی جگہ جائے گا. لیکن افسوس، اس قوم کی پوری ایک تاریخ ہے جو قدیم مصری دیوتاؤں سے منسلک ہے. انہوں نے اموری کنانی دیوتاؤں سے بھی ناتا جوڑا جن کے ملک پر قبضہ کرنے گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانی دل ہے. خداوند کہتا ہے مقدس محفل میں بدکاری مناسب نہیں. خداوند کی باتیں قوم کے لیے سخت تھیں کیونکہ انہوں نے خداوند کی عیدوں اور نظروں کو بدل دیا اور ہر اس چیز کو جو خداوند کی تھی اور خداوند کی عبادت سے متعلق تھی بت پرستی سے ملا دیا. عبادت خدا کی لیکن دل میں غیر معبود تھے. خدا کی عبادت کی لیکن انہوں نے غیر معبودوں کے آگے بخور گزرانا. ایسا وہ بار بار کرتے جس سے خداوند کو نفرت ہے، کیونکہ خدا خالص عبادت چاہتا ہے. خدا خالص دل کو چاہتا ہے.
وہ ریاکاری قبول نہیں کرتا۔ آپ جو خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے منہ سے خدا کا نام بار بار لیتے ہیں، کیا خدا آپ کے دل میں ہے؟ کیا خدا آپ کے دل میں آیا ہے اور کیا روح القدس آپ کی زندگی میں داخل ہوا ہے؟ کیا آپ مسیح کی ذات پر دلی ایمان رکھتے ہیں؟ اگر دل اندر سے پاک ہے تو عبادت بھی خالص ہوگی۔ اگر آپ کا دل بدل چکا ہے اور خدا نے آپ کو نیا دل عطا کیا ہے تو وہ دل آپ کو مسیح کی ذات پر دلی ایمان بھی دے گا۔ آپ خالص طور پر عبادت کریں گے اور خداوند آپ کی عبادت قبول کرے گا۔ اور جب اپنے ہاتھ خداوند کی طرف اٹھائیں گے، اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں گے، تو آپ خداوند کو جلال دیں گے۔ آپ خالص الفاظ کہیں گے جنہیں خداوند قبول کرے گا۔ خداوند صادقوں کی جماعت میں بدکاری کو برداشت نہیں کرتا۔ خداوند قبول نہیں کرتا کہ آپ کھڑے ہو کر دعا کریں اور کلام کو پڑھیں اور باہر جا کر لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کریں، اور خداوند یہ بھی قبول نہیں کرتا کہ آپ چرچ میٹنگز میں شریک ہوں اور خداوند کا کلام سنیں اور پھر باہر جا کر وہی ناراستی کی زندگی جئیں۔ عزیزو، خداوند آپ کے دل کو چاہتا ہے، اور جب دل پاک ہوگا اور مسیح کے خون سے دھلا ہوگا تو پرستش بھی خالص ہوگی۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ يسوع فداني، يسوع شراني، يسوع لقاني وانا ضال وبعيد، وانا ضال وبعيد، يسوع لقاني وانا ضال وبعيد، وانا ضال وبعيد، حن عليا يوم ما لقاني، كنت جريح مطروح وحداني، حن عليا يوم ما لقاني، كنت جريح مطروح وحداني، كانت كل الناس نسياني إلا يسوع، إلا يسوع، كانت كل الناس نسياني إلا يسوع، إلا يسوع، يسوع فداني، يسوع شراني، يسوع لقاني وانا ضال وبعيد، وانا ضال وبعيد، يسوع لقاني وانا ضال وبعيد، وانا ضال وبعيد. خدني بإيده وقال مقامي، غير فكري حياتي كلامي، خدني بإيده وقال مقامي، غير فكري حياتي كلامي، شفته أنا كسرت أصنامي، ربي يسوع، ربي يسوع، شفته أنا كسرت أصنامي، ربي يسوع، ربي يسوع، يسوع فداني، يسوع شراني، يسوع لقاني، يسوع لقاني بعيد وانا ضال وبعيد، يسوع لقاني وانا ضال وبعيد، وانا ضال وبعيد. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।